नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फनऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उस अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है जिसने हमें ये रमज़ान नसीब किया, वरना बहुत से लोग हैं जो पिछले रमज़ान में तो थे लेकिन इस रमज़ान में वो नहीं हैं, जिनमें मेरी वालिदा भी शामिल हैं और मेरी उस्ताज़ा मोहतरमा की वालिदा भी शामिल हैं। तो हमें अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमें ये रमज़ान नसीब किया है। हमारे सलफ़ सालेहीन रमज़ान से 6 महीने पहले दुआएँ माँगना शुरू करते थे कि अल्लाह सुब्हान व तआला उनको रमज़ान नसीब फ़रमाए और रमज़ान से 6 महीने बाद तक दुआएँ माँगते थे कि रमज़ान में जो इबादत की हैं, जो दुआएँ माँगी हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला उनको कबूल फ़रमाए। हम रमज़ान में हर रोज़ कोई एक टारगेट रखेंगे या कोई एक चीज़ हम देखेंगे कि हम कौन-सी चीज़ें हैं जिनसे बच सकते हैं और कौन-सी चीज़ें हैं जो हम अपना सकते हैं। आज के दिन हम देखेंगे कि ज़बान पर कंट्रोल जो है ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही बुखारी की रवायत है। सहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझे अपने दोनों जबड़ों के दरमियान वाली चीज़ ज़बान और दोनों टाँगों के दरमियान वाली चीज़ शर्मगाह की हिफाज़त की ज़मानत दे दे, तो मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। मैंने ये हदीस इसलिए बयान की है कि ज़्यादातर जो चीज़ औरतों के लिए गुनाह का बायस बनती है, वो ज़बान है। ज़बान से ही झूठ बोला जाता है, ज़बान से ही गीबत की जाती है, ज़बान से ही गाली दी जाती है। तो रमज़ान का 1 महीना हमारे लिए बहुत बेहतरीन महीना है कि इसमें अगर हम ये प्रैक्टिस कर लें कि हमने कोई फ़िज़ूल बात नहीं करनी है, लग़व बात नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, तो मेरा ख़्याल है 1 महीना बहुत होता है प्रैक्टिस के लिए कि ब बाकी के 11 महीने भी हम उस पे अमल कर सकें। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसने झूठ बोलने से मना फ़रमाया है और रमज़ान में ज़्यादातर लोग इन बातों से परहेज़ करते हैं, उसी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बाकी के 11 महीने भी के लिए भी यही हुक्म दिया है। ये सिर्फ़ रमज़ान के लिए नहीं है कि हमने झूठ नहीं बोलना है। सिर्फ़ रमज़ान के लिए नहीं है कि हमने लुक़मा हराम नहीं खाना है। ये अल्लाह ताला का हुक्म तो हमेशा के लिए है, 12 महीनों के लिए। सिर्फ़ इस 1 महीना के लिए नहीं है। रमज़ान में रोज़ा फ़र्ज़ है अहले ईमान पर। सिर्फ़ हम मुसलमानों पर नहीं, पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ था। और रोज़ा किस लिए फ़र्ज़ है? ताकि हमारे अंदर तक़वा पैदा हो। और तकवा का मतलब क्या है? तकवा का मतलब ये है गुनाहों से बचना। रोज़ा 2 हिजरी को फ़र्ज़ किया गया, साथ ही जंग बदर शुरू हो गई 17 रमज़ान को, जबकि मुसलमानों के रोज़ा रखने की इब्तिदा ही थी। वो मुश्किल आदी हुए थे। बीमार और मुसाफ़िर, हाइज़ा और नफास वाली औरत के लिए क़ज़ा है। रमज़ान का रोज़ा अगर कोई बिना उज़र के छोड़े, तो बाद में तमाम उम्र भी रोज़े रखे, खैरात करे, तो भी उस अजर को नहीं पहुँच सकता। असल गरज है तकवा, यानी इंसान अपने अंदर वो ताकत महसूस करे जो उसे बुराइयों से, गुनाहों से रोक दे। और वो ये ताकत पैदा करता है वो ऐसे कि मुसलसल 1 महीना इंसान ना सिर्फ हराम चीज़ों से बचता है, बल्कि हलाल को भी अपने ऊपर हराम कर लेता है, मखसूस औकात में। ये ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग इसलिए है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इंसान की फितरत का पता है। अल्लाह ने हमें बनाया है ना, इंसान कमज़ोर है। कि अगर इंसान कमज़ोर पड़ गया है, तो उसके दोबारा यानी हर साल में 1 महीना अल्लाह ने हमारे लिए ट्रेनिंग का रखा है। तो अगर हम पूरा 1 महीना हलाल चीज़ों से भी बच रहे हैं, तो बाकी 11 महीने भी हम हराम चीज़ों से भी बच सकते हैं। और कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हम पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते कि जो चीज़ हमें पसंद आए, जिस वक़्त हमें पसंद आए, उस वक़्त वो इख्तियार कर लें और जो चीज़ हमारे हालात के मुताबिक ना हो, हमारे मिज़ाज के मुताबिक ना हो, वो हम छोड़ दें। हदीस है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रोज़ा रखकर झूठ बोलना और उस पर अमल करना नहीं छोड़ता, अल्लाह को उसके भूखा प्यासा रहने की कोई ज़रूरत नहीं।
ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزہ سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ نمبر ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 3، روزہ ڈھال ہے، گناہوں سے بچاتا ہے، جیسے ڈھال تلوار سے اور تیر سے بچاتی ہے، تو اگر جھوٹ بول اسی طرح سے جو روزہ ہے وہ ڈھال کا کام دیتا ہے، یعنی ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے۔ اور اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، کوئی بھی اس طرح کا کام کرتے ہیں، تو اس ڈھال میں سوراخ ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم وہ جو ہمارے سوراخ ہو جاتا ہے اور اس ڈھال میں سوراخ ہو جاتا ہے، تو پھر جب سوراخ ہو جاتا ہے تو پھر ہم گناہوں سے نہیں بچ پائیں گے۔ جس طرح سے ڈھال میں اگر سوراخ ہو جاتا ہے تو پھر تیر اور تلوار کے سے ہم نہیں نہ بچ پائیں گے، تو اسی طرح پھر شیطان کے نشانے سے، شیطان کے وار سے ہم نہیں بچ پائیں گے، کیونکہ ہم نے اپنی ڈھال سے جو ہمارے پاس جو شیلڈ تھی اس میں ہم نے خود ہی سوراخ کر لیا ہے۔ یا یوں سمجھ لیں، اس کی ایک مثال اس طرح سے دی جا سکتی ہے کہ ایک برتن ہے، اس کے پیندے میں سوراخ ہو جائے تو جو کچھ بھی اس میں آپ ڈالیں گے وہ نکل جائے گا، گر جائے گا اور آخر میں برتن خالی ہوگا۔ تو تقویٰ کا جو برتن ہے اس میں اگر ہم جھوٹ، غیبت، چغلی، کینہ، گالی، مکاری، چوری یہ سب اس میں ڈالتے رہیں گے تو اس میں سوراخ ہوتا رہے گا، تو اس کے بعد اس میں کوئی بھی نیکی نہیں ٹھہر پائے گی۔ آپ نے روزہ رکھا، آپ نے پورا دن گرمی ہے، یا بعض لوگ محنت کرنے والے ہوتے ہیں، کام کرنے والے ہوتے ہیں، اور آخر دن کے آخر میں اس میں سے کوئی بھی اس میں نیکی نہیں تھی، کیونکہ اس میں آپ نے سوراخ کر دیے تھے غیبت سے، گالی سے، چغلی سے، اور یہ ساری چیزیں ان کا تعلق کس چیز سے ہے؟ ان کا تعلق زبان سے ہے۔ جیسے میں نے سب سے پہلے حدیث بیان کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو مجھے اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، اس کے لیے اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے دوزخ میں عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی تھی، اور عورتوں کی تعداد زیادہ کس وجہ سے تھی؟ اس کی ایک وجہ غیبت اور دوسری شوہر کی ناشکری۔ تو غیبت کا تعلق بھی زبان سے ہے، اس کے علاوہ جھوٹ بولنے کا تعلق بھی زبان سے ہے۔ تو اگر ہم اپنی زبان کی حفاظت کر لیں، یعنی عورتیں، زیادہ تر ان چیزوں کا تعلق عورتوں سے ہے، آدمی اس طرح کے گناہوں میں کم ہی پڑتے ہیں، ان کے گناہ اور طرح کے ہوتے ہیں۔ ان گناہوں سے اگر ہم بچیں، اور یہ معمولی گناہ ہوتے ہیں لیکن بس ایک وہ عادت بن جاتی ہے، اور بعض اوقات تو یہ ان کو ہم گناہ بلذت کہہ سکتے ہیں کہ ان میں کوئی آپ کا نہ تو نقصان ہو رہا ہوتا ہے، نہ اس میں آپ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن بلا وجہ چھوٹی چھوٹی سی بات پہ چھوٹے چھوٹے سے جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ اور جھوٹ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ بہت بڑا جھوٹ بولیں گے جس سے کسی کو نقصان ہو جائے، وہی جھوٹ ہوتا ہے، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر کوئی عورت اپنے بچے کو بلانے کے لیے یہ کہے نا کہ یہ ادھر آؤ، یہ میرے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ہاتھ میں چیزی ہے، عموماً پنجابی میں کہا کرتے تھے بچوں کو بلانے کے لیے، ادھر آؤ میرے پاس یہ چیزی ہے، اور لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہو، تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ اس وجہ سے اس لیے یہ مت سمجھا کریں کہ بہت بڑی کوئی چیز آپ بہت بڑا جھوٹ بولیں تو وہی جھوٹ ہوتا ہے۔ چھوٹی سی بات ہے، آپ مثلاً آپ گھر پہ ہیں اور کہہ دیتے ہیں کسی کو، بچے کو کہہ دیتے ہیں اگر کوئی باہر آیا کہہ دو امی گھر پہ نہیں ہے، تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب آپ بچوں کے سامنے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو اپنے بچوں کو بھی جھوٹ بولنے کی تربیت دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ اگر خود جھوٹ بولیں گے، بچوں کو آپ کو اپنے بڑے بڑے لیکچرز دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اگر آپ عملی طور پر ان کے سامنے یہ نمونہ پیش کریں گے کہ آپ نے خود جھوٹ نہیں بولا ہے، چاہے اس میں نقصان ہو رہا ہو، چاہے اس میں کوئی ناراض ہو رہا ہو، کیونکہ اللہ کو ناراض کرنے سے بہتر ہے کہ کوئی انسان ناراض ہو جائے، آپ اس سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ اور کوئی بھی اتنی بڑی مجبوری نہیں ہو سکتی ہے جو انسان کو جھوٹ بولنے میں مجبور کر سکے، کیونکہ جھوٹ بولنے والا اور دھوکا دینے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل نہیں ہے، اور قیامت والے دن جو امت میں شامل نہیں ہوگا اس کی شفاعت کیسے ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو امتی امتی پکاریں گے نا،
جو آپ کی امت میں شامل ہی نہیں ہوگا، اس کی شفاعت کیسے ہوگی؟ تو یہ چیزیں، جھوٹ بولنا جو ہے یہ کوئی بہت چھوٹی بات نہیں ہے، کہ چھوٹی-چھوٹی سی بات پہ آپ نے کہیں جانا ہے اور آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے کہ آپ وہاں جائیں گی؟ اور صرف اس لیے کہ وہ بھی آپ کو یہ نہ کہہ دے کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، آپ کہہ دیں کہ نہیں میں نے تو وہاں نہیں جانا ہے۔ آپ معذرت بھی کر سکتی ہیں کہ ہاں میں نے جانا تو ہے، لیکن مجھے کوئی دوسرا کام ہے یا کسی وجہ سے میں آپ کو ساتھ نہیں لے جا سکتی ہوں۔ یا بعض اوقات یہ بھی میں نے دیکھا ہے، بہت چھوٹی سی بات ہوتی ہے کہ آپ بزی ہیں گھر پہ اور آپ نے کال نہیں کر پائی ہیں کسی دوسرے کو، تو اس کے اوپر بھی جھوٹ بولا جاتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس وقت میں آپ کی اس وقت کال نہیں، میں آپ کی کال نہیں لے سکی تھی کیونکہ میں بزی تھی۔ بہت معمولی باتیں کہ جن کے اوپر بلکہ دوسرے کے ناراض ہونے کا مجھے نہیں لگتا ہے کہ اگر آپ سچ بول بھی دیں تو اس میں کسی کے ناراض ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ بعض اوقات گھر پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کال آتی ہے، آپ کہاں ہیں؟ آپ کسی کو ٹائم دیتے ہیں میں 2 بجے آپ کے پاس آؤں گی۔ لیکن 2 بجے جب کوئی آپ کو کال کرتا ہے کہ آپ ابھی تک پہنچے نہیں ہیں، میں نے خود دیکھا ہے میرے پاس بیٹھے ہوئے، تو اس شخص نے یہ کہا کہ بس میں پہنچ رہا ہوں 5 منٹ میں راستے میں ہوں، اور آپ یقین کریں گے کہ وہ ابھی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کتنا بڑا جھوٹ ہے، اور اس کے بعد وہ بیٹھے ہوئے ہیں 1 گھنٹہ اور مزید وہ وہیں پہ بیٹھے رہے ہیں، اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھے ہیں۔ تو یہ جھوٹ نہیں ہے کیا؟ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ کسی کو ٹائم دینا، اس ٹائم پہ نہ پہنچنا اور بلا وجہ نہ پہنچنا، کوئی مجبوری بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دین پہ صحیح چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان شریف سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، رمضان اپنی عادتوں کو سنوارنے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو چارج کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ ہمارے لیے پریکٹس کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ہماری جو بھی بری عادتیں ہیں ہم ان بری عادتوں کو چھوڑیں، اور جو بھی اچھی عادتیں ہیں وہ اچھی عادتیں اپنائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توفیق مانگیں، اور اینڈ پہ سب بہنوں کے لیے اور جو بھی سن رہے ہیں ان کے لیے یہ درخواست ہے کہ وہ دعا جو میں نئی دعا نہیں دوں گی، تاکہ مجھے نہیں معلوم کسی کے پاس ٹائم ہے یا نہیں ہے، میں وہی دعا جو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، میں اسی دعا کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ دعا آپ جب تشہد میں پڑھیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اتنے الفاظ جو ہیں ان کو اپنی زبان پہ ہر وقت جاری رکھیں۔ ان کو آپ تشہد میں تو پڑھتے ہیں، تشہد کے علاوہ بھی ان کو پڑھتے رہیں۔ ان کا معنی بہت اچھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کہ وہ نماز قائم کریں، اس کی دعا کر رہے ہیں، اور یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ سب سے اہم چیز جو ہے، ہم دعائیں تو مانگتے ہیں لیکن اللہ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ جس طرح میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ہمارے سلف صالحین، ہمارے بزرگ رمضان کے بعد 6 مہینے تک یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہماری عبادات اور ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ تو ہمیں یہ رمضان کے پہلے دن سے ہمیں یہ عادت بنا لینی چاہیے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے یہ دعا صرف تشہد میں پڑھتی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ تشہد میں جب آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے تو پورے حضور قلب کے ساتھ یہ دعا پڑھنی، اپنے بچوں کو اپنے ذہن میں لا کے دعا پڑھنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے بچوں کو، کیونکہ اکثر بچے جو ہیں وہ نماز کے بارے میں لاپرواہ ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ نے رمضان میں بالکل اول وقت میں خود بھی نماز پڑھنی ہے، اپنے بچوں کو بھی تلقین کرنی ہے، اور یہ دعا کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات بچے کہنا نہیں مانتے ہیں۔ جب آپ رمضان میں یہ ہر وقت دعا کریں، کیونکہ روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے، تو جب آپ روزہ کے ساتھ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے یہ دعا کریں گی تو انشاءاللہ آپ کے بچے بھی نماز قائم کریں گے۔ نماز پڑھنا ایک اور چیز ہوتی ہے اور نماز قائم کرنے کا مطلب اور ہوتا ہے صحیح وقت پہ، اول وقت پہ نماز پڑھنا۔ آپ خود بھی کوشش کرنی ہے کہ سارے کام چھوڑ کے اول وقت پہ نماز پڑھنی ہے۔ یہ دعا آپ نے بار بار پڑھنی ہے، اسی لیے میں نئی کوئی دعا نہیں بتا رہی ہوں، وہی دعا بتا رہی ہوں جو آپ کو یاد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کو قبول کرنے کی بھی اسی میں آ گئی ہے دعا، ربنا تقبل دعا، کہ یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔